बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। ये इमरान खान का खौफ है कि हुकूमत ने फ़ौज को दावत दी है। चीफ जस्टिस का बड़ा ऐलान, बागी जज के बगैर अब ये फैसला होगा कि मुल्क में इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही होंगे। सदर आज बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और चीफ जस्टिस को कहा गया कि वो तैयार रहें। मरियम का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में दो वज़रा को इंतहाई अहम पैगाम जारी कर दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर सदर ने इमरान खान को इस्तीफ़े की पेशकश के साथ साथ 3 कौन से ऑप्शंस दिए, ये कहानी भी तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आइन शिकन बिल सदर के पास पहुंच गया, उनकी टेबल पर मौजूद है। किस किस्म की इस वक्त गुफ्तगू जो है वो की जा रही है। और फिर सदर के पास 3 रास्ते। नवाज़ ने रावलपिंडी वालों को पार्टनर बनाने की पेशकश कर दी है। और फिर ज़मान पाक की अंदरूनी कहानी और इमरान खान और अलवी खुफिया गुफ्तगू क्या है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस का बेंच टूटने के बाद, सेनेट बिल पास होने के बाद हुकूमती ऐवानों में खुशी के शादियाने बजने उस वक्त बंद हो गए जब उन तक ये खबर पहुंची कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत अहम किरदार के लिए मुशावरत में मसरूफ़ हैं। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ और इंतहाई बाखबर ज़राए से ये खबर आप तक पहुँच रही है कि मुशावरत हुई है सदर आरिफ अलवी की और सेनेट से पास होने वाला बिल सदर आरिफ अलवी की मेज़ पर इस वक्त पहुंच गया है, क्योंकि एक नुक्ता इंतहाई अहम था और इसको बाकायदा तौर पर डिस्कस भी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस की शक्ल में इस बिल को गौर व खौस के लिए भेजा जा सकता है, उनकी राय जो है वो तलब की जा सकती है। वैसे आपको बताएं कि सदर ने 3 में से एक रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर लिया है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि डट जाने का फैसला कर लिया है तो गलत नहीं होगा। और फिर चीफ जस्टिस ने ऐलान कर दिया कि जस्टिस अमीन की गैर हाजिरी में बाकी बेंच इस केस की समाअत जारी रखेगा और आइन की रोशनी में फैसला आएगा। जज्बात इस फैसले पर हावी नहीं होंगे बल्कि आइन की झलक आपको इस फैसले में नजर आएगी। और व्यूअर्स, ये भी आपको बता दूं कि एक इंतहाई अहम बैठक हुई ज़मान पाक में और सुप्रीम कोर्ट ने शाम को जो अदालती हुक्म है वो जारी कर दिया, जिसके बाद हुकूमती हलकों में एक खौफ की लहर जो है वो दौड़ गई है। बिजली बन के गिरा है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म से रात गए मुशावरत जो है वो की और अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन केस की समाअत दोबारा आज जो है वो शुरू होने जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने माजरत कर ली थी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले के आने के बाद। और फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में ही 4 रुकनी बेंच जो है वो अब समाअत करेगा। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने फाजिल जजों से मशवरा करके ये फैसला किया और ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करता रहे। जारी केसों को किसी कानून के तहत सबोताज नहीं किया जा सकता। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला ज़रूर देंगे लेकिन कोई जज्बात इसमें शामिल नहीं होंगे और फैसले में आपको मेरिट और आइन की झलक जो है वो नज़र आएगी। फिर आपको बताएं कि एक प्रेशर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर डाला जा रहा था और हमने ये देखा कि तारड़ ख़ानदान इस वक्त मैदान में मौजूद है और तरह तरह की अफवाहें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उड़ाई जा रही हैं कुछ लोगों की तरफ से। और इन अफवाहों का बाकायदा मरकज़ जो है पाकिस्तान में वो तमाम सहाफ़ी हैं जो इस कबीले की नुमाइंदगी करते हैं, जिस कबीले का ताल्लुक़ हाउस ऑफ शरीफ के साथ है। और ख़बर ये थी जो एक अफवाह बनाकर पेश की गई कि शायद जो प्रेशर आ रहा है अदलिया के जजेस की तरफ से और ताकतवर कुछ जो हलके हैं उनकी तरफ से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद इस्तीफ़ा दे दें
اور ان کے پاس اب آپشن جو ہیں بہت ہی کم بچے ہیں۔ یہ ٹولہ ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے، جب فیصلے ان کی مرضی کے نہیں آتے نا تو یہ کرسی لے کر، وکٹیں لے کر اور انتخابات کے اندر میدان سجانے کی بجائے میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جو عوامی جماعت ہونے کا دم خم جو ہے وہ بھرتی ہے۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ خان صاحب کی مشاورت ہوئی ہے زمان پاک کے اندر۔ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں غیر آئینی قانون سازی اور ججوں کے ذریعے بینچ توڑوانے کی کوششوں کے بعد خان صاحب نے زمان پاک میں سینئر پارٹی قائدین کا ایک مشاورتی اجلاس جو ہے وہ بلایا، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قانونی جتنے بھی مشیر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں ان سے ویڈیو لنک کے ذریعے مشاورت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ خان صاحب نے قانونی ٹیم اور سینئر رہنماؤں کو سپریم کورٹ کے فیصلے تک اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ زمان پاک اور ایوان صدر کے درمیان بھی وقفے سے مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، اور پوری طرح یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایوان صدر رابطے میں ہے اس وقت زمان پاک کے ساتھ، اور مسلسل مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ وہ کون سے آئینی نکات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، اور کس طرح اس فیصلے کو، اس قانون سازی کو الٹایا جا سکتا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ زمان پاک ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے عمران خان کو بتایا کہ ان کے عہدے کے تقاضے کے مطابق ان کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن جو صدر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھا، اور میں یہ خبر آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ دے رہا ہوں، جو گفتگو ہوئی اور جو میرے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جو پہلا آپشن صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے رکھا گیا کہ بل دستخط کیے بغیر حکومت کو واپس کر دیا جائے، جس سے ایک نیا آئینی بحران پیدا ہوگا۔ اور پھر جو دوسرا آپشن زیر بحث آیا کہ اس کی ایک ریفرنس کی شکل میں سپریم کورٹ کی رائے طلب کر لی جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا جائے، کیونکہ یاد رکھا جائے کہ اگر اسے نہیں بھجوایا جاتا اور دستخط نہیں کیے جاتے تو پھر ایک اور آئینی بحران جو ہے وہ سر کے اوپر ہوگا۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اسے ریورس کیسے کیا جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، لطیف کھوسہ صاحب اور دیگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح بھی سپریم کورٹ میں ایک دن بھی یہ قانون سازی جو ہے وہ ٹک نہیں پائے گی۔ ہاں، اگر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تو شاید حالات جو ہیں وہ مختلف ہوتے۔ ویورز جو تیسرا آپشن رکھا گیا ہے، اور اس آپشن میں کہا یہ گیا کہ اگر بڑی محاذرائی سے بچنا ہے، اور یہ صدر عارف علوی صاحب نے یہ بات جو ہے وہ خان صاحب کو کہی، چونکہ ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی عوام کو، اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ مریم نواز اور ان کے ٹولے کی بات کریں اور جس طرح سے ایک محاذ کریٹ کیا گیا تو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ خان صاحب پیش نہیں ہوتے۔ تیسرا آپشن یہ دیا گیا کہ اگر محاذرائی سے بچنا ہے تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا، اور استعفیٰ دے کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور پھر ہم مل کر اس تحریک کو چلائیں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان نے صدر عارف علوی کو استعفیٰ دینے سے منع کیا، اور یہ کہا کہ حکومت کو ریویو کے لیے واپس اس قانون کو بھیجیں اور سپریم کورٹ کو بھیجنے کے آپشن پر غور کیا جائے۔ اور ویورز اس وقت تمام مشاورت کی جا رہی ہے کہ کس طرح اس کیس کو اور اس قانون سازی کو جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ خان صاحب نے جہاں پر ایک قانونی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اپنے کیسز کے حوالے سے، اب اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ فائنل راؤنڈ جو ہے اس میں بھی عدالتوں میں اس قانون سازی کو لے کر جائیں گے۔ اور خان صاحب نے پارٹی میں جتنے بھی لوگ شریک تھے نا، یہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ بتا دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان فیصلہ دیتی ہے اور حکومت وقت کسی کی عاشر بات سے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دے، ایسے سے بہانے گھڑے اور ایسے سے راستے نکال لے، تو پھر دمادم مست قلندر کے علاوہ یعنی پاکستان میں احتجاج ہوگا، عوام کو سڑکوں پر لایا جائے گا، اور جتنے کیسز خان صاحب کے خلاف بنے اور آئین کی شکنی جس طرح کی جا رہی ہے، وکلا کے ساتھ مل کر ایک بڑی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پہلے ہی قرارداد جو ہے وہ پاس کر لی ہے، اور وہ عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ ان ججز کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی جو 184 اور اس کے ساتھ ساتھ 90 دن سے الیکشن کو جو باہر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا،
اور خان صاحب یہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ باور کروا دیا ہے کچھ طاقتوں کے اوپر کہ جناب یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ فل کوٹ بنا دو، فل کوٹ بنا دو، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر فل کوٹ بن گیا ہو، یہاں پر یہ رہا ہے اور میں نے اپنی جو اس سے پہلے جو پروگرام کیا تھا اس میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار بھی رکھے کہ تناسب دیکھا جائے گا کہ کتنے ججز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے ججز جو ہیں اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ 15 کے قریب ججز کی تعداد ہے، نمبرز کیلکولیٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ بار بار کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ تعداد جن لوگوں کو، جن ججز کو کمپرومائز کر لیا گیا یعنی اپنے ساتھ شامل کر لیا گیا، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور اگر فل کوٹ بنا دیا جاتا ہے تو یقیناً فیصلہ جو ہے ایک بڑے تناسب سے الیکشن کے حق میں نہیں بلکہ الیکشن کے خلاف آئے گا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ 5 بنائیں یا فل کوٹ بنائیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ 90 دن سے باہر انتخابات جو ہیں وہ کسی صورت نہیں جا سکتے، آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سے اڑا دیں گے، لیکن ایسا اگر میرٹ پر یہ فیصلہ ہوا تو 90 دن سے باہر لے جانے کے حوالے سے آپ کو باقاعدہ دلائل اور آرگومنٹس اور کیس ریفرنسز جو ہیں وہ دینے پڑیں گے جو ججز کے پاس موجود نہیں ہیں۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی 2 اسمبلیاں اس لیے قربان کی کہ پاکستان کی عوام کو جو ہے ایک مینڈیٹ مل سکے اور ان کے فیصلے وہ خود کر سکیں، لیکن مجرموں کی امپورٹڈ سرکار اور اس کے سرپرست اور ان کے ہینڈلرز نے ایک نہایت متنازع الیکشن کمیشن کی مدد سے پاکستان کا آئین کا مذاق اڑایا، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو ہوا میں اڑا دیا، جو ہم کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے اور اس کے خلاف جو ہے آواز اپنی بلند کریں گے۔ ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس پورے کھیل کے اندر بہت سارے ایسے کردار ہیں جو ہر وقت ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے، اور ویورز میرے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز نے پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کھیل رہی ہوگی نا تو اسی دوران قومی ڈائیلاگ کے نام پر آپ نے کھیل کو مزید طول دینا ہے۔ کیا کیا جائے گا کہ خان صاحب کو انگیج کر لیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو نا تو عدالت میں بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ لکھ کر دے دیں اور یقین دہانی کرائیں کہ آپ بیٹھ کر بات کریں گے تو یقیناً ہم اس معاملے کو آگے چلا سکتے ہیں۔ یہ قومی جو حکومت اور قومی ڈائیلاگ کی جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ خان صاحب کو انگیج کیا جائے گا، وقت مزید گزرے گا، عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ جائے گا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدد سے اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ کروائے جائیں گے۔ ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ لندن قیادت نے خواجہ آصف کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے لیے اور قومی ڈائیلاگ کے لیے فوج کی مدد لی جائے۔ یہ آپ کو میں انتہائی اہم خبر دے رہا ہوں، اور خبر کے مطابق اب انہیں اپنے اقتدار میں شراکت دار بنانے کے لیے ہر مذاکرات میں سٹیک ہولڈرز ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ انتہائی اہم خبر ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ایک جو بیان خواجہ آصف صاحب کی طرف سے دیا گیا یہ اسی خبر سے جڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف نے آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے، اور ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ فریق بننے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ کا موڈ اس وقت جو ہے وہ بھانپ لیا ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان سے کس قسم کا فیصلہ آئے گا، کیونکہ آپ نے ایک غلطی کی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی کسی کی پسند کا جج ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ جب آپ آئین سے بالا تر ہو کر فیصلے کریں گے نا تو آئین میں جو باتیں لکھی ہیں عدالتیں میرٹ پر جب فیصلہ کریں گی تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آنا۔ اسی لیے انہوں نے اندرون خانہ مدد کے لیے آواز جو ہے اپنی بلند کی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے قومی ڈائیلاگ سے پہلے ہی یہ اشارہ دینا شروع کر دیا ہے کہ اگست تک عبوری حکومت آ جائے گی اور الیکشن کرانا اب ان کا کام ہے۔ اس سے پاکستان کی وفاقی حکومت یعنی شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگست میں عبوری حکومت ہوگی، ملک میں انتخابات کرانا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان 2 لائنیں لکھ کر دے دیں کہ معاملات حل کرنا چاہتا ہوں، ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر معاملات حل کرنا ہوں گے، اور یہ سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ خواجہ آصف نے پلان کے مطابق یہ بھی جو ہے وہ قوم کے سامنے تمام حقائق جو ہیں رکھتی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ عدلیہ ججز کو ایک تو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، وہ سمجھانے کے چکر میں نا آہستہ آہستہ ججز کو دھمکیاں دے رہے ہیں اشاروں کنائیوں میں، اور انہیں کیا کہا کہ پاکستان کے اندر جو ترازو ہیں اس کے پلڑے برابر رکھیں۔
جن ہاتھوں میں ترازو ہے وہاں سیاست داخل نہیں ہونے چاہیے۔ تاریخ کے جس موڑ پر عدالت عظمیٰ کھڑی ہے یہاں ان کا رول تاریخ ساز ہوگا، وہ انصاف کے پلڑے برابر رکھیں اور سیاست ان اداروں میں نہ داخل ہونے دیں گے، اور جن کے ہاتھ میں ترازو ہے انہیں ان ترازو کو برابر رکھنا ہے۔ جب شدید اختلاف رائے سپریم کورٹ میں نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ پہلے آپ نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ایک لڑائی کروائی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آپ نے علم دے دیا ایک اپنے ہی جو ججز تھے ان کے خلاف، اور اب آپ باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب جج جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ان کی لڑائی پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ عدلیہ اپنے طرز عمل اور فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے، یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاستدانوں تک رہنے دیں، سیاست اس ساتھ والی بلڈنگ میں رہنے دیں جس میں میں ہوتا ہوں، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے پاکستان کی پارلیمنٹ کا، اور پارلیمنٹ میں سیاست ہوگی، اسے کسی صورت بھی پاکستان کی سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب ہر فیصلہ سیاسی ہوگا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ اس ملک میں کس حد تک سیاسی فیصلے جو کیے جائیں گے۔ اور اس وقت بھی پی ڈی ایم کا ٹولہ جس نے ایک روز پہلے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر پاکستان کے ججز کو فرعون کہہ دیا، اس سے بڑھ کر اور زیادہ سیاست کہاں ہوگی؟ یعنی آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کریں اور آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، یعنی اس قسم کا ماحول جو بنا دیا گیا۔ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک اور بھی پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایس یو کا رول ایک بار پھر ضروری ہے، ایسے میں ٹرانزیکشنل مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیاستدان ایک سٹیک ہولڈرز ہیں اور راول پنڈی والے بھی ایک سٹیک ہولڈرز کے طور پر اس وقت نظام کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے اور انہوں نے پیغام دے دیا کہ جناب اگر آپ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن میں کروانے کی بات کرتے ہیں تو خیال رکھیے گا کہ راول پنڈی والے یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس نظام کی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور انہوں نے اشاروں کنائیوں میں یہ عدلیہ کو دھمکی دی ہے۔ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی سنا کہ بینچ ٹوٹ گیا، جب یہ انہوں نے بیان جاری کیا، اور پھر کہا کہ بینچ کا ٹوٹنا نشاندہی کرتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس موقع پر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ متحد نظر آئے۔ ویورز، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواجہ آصف صاحب کی یہ باتیں انتہائی تشویشناک ہیں۔ یہ چیف جسٹس کو کھلی دھمکی دے رہے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے وہ تمام ججز جو مریم نواز اس کے ٹولے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور 90 دن میں انتخابات کرانے کے حامی ہیں، یہ انہیں بھی دھمکی دی گئی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے یہ دھمکی یعنی پنڈی والوں کا پاکستان کی فوج کا نام لے کر جی ایس یو کا نام لے کر دھمکی دی ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایوان صدر پر پوری قوم کی نظریں ہوں گی، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل صدر مملکت عارف علوی صاحب کو یہ بھیج دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو آخر میں ایک انتہائی اہم کیس جو ایک اختلافی نوٹ کی شکل میں سامنے آیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر روئے رواں ہیں، ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ جو ہے اضافی نمبروں والا جو کیس ہے وہ سن رہا تھا، اور جسٹس شاہد وحید صاحب جو ہیں انہوں نے 5 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ لکھا، اور ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ہی بینچ بنانے کا اختیار رکھتے ہیں، جج بینچ کی تشکیل پر اعتراض نہیں اٹھا سکتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اگر آپ کو بینگ اے جج اعتراض ہوتا ہے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انہوں نے یعنی جج فاضل جج صاحب نے وہ کیس جو تھا وہ جج صاحب کو یعنی چیف جسٹس صاحب کو واپس بھجوا دیا اور اس سے معذرت کر لی۔ ایک عام سی پریکٹس ہے۔ شاہد وحید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اعتراض تھا بینچ کے اوپر، کیس کے اوپر یا کسی اور معاملے پر تو آپ اس سے معذرت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک تحریک شروع کر دیں اور اپنے فیصلوں میں لکھیں۔ اور انہوں نے ایک اور نکتہ بڑا اہم کہا، انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ جو تھا وہ 20 اضافی نمبرز دینے کا معاملہ تھا، لیکن اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی، اور ارریلیونٹ گفتگو کی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی یہ بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب لندن آئے اور لندن میں انہوں نے مختلف سیمینار سے خطاب کیا تو انہوں نے ویورز ایک کام یہ کیا، وہ بہت بڑے حامی تھے سو موٹو کے، 184 کا وہ دفاع کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں، مختلف
सेमिनार्स के अंदर, लेकिन एकदम से यानी जब से नवाज शरीफ साहब का जादू इनके सर चढ़ कर बोल रहा है ना, इन्होंने 184 की मुखालफत में और अपने केसेस का जिस तरह से जो हशर किया है वो कौम के सामने है। व्यूअर्स, लाहौर हाई कोर्ट का एक और भी तारीख साज फैसला जो है वो सामने आया है और लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा 124A ताज़ियात पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया है और जस्टिस शाहिद करीम ने सुलेमान अबू ज़र जो हैं उनकी ये दरख्वास्त थी, इस पर फैसला एक महफूज किया गया था। जो फैसला सुनाया और उन्होंने क्या कहा ये इंतहाई अहम है। वो ये कहते हैं कि ये बगावत का कानून 1860 में बनाया गया जो अंग्रेज़ दौर की निशानी है। बगावत का कानून ग़ुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक शख्स कोई अगर बात करता है तो उसे बगावत के ज़ुमरे में लाया जाता है, आज़ादी इजहार पर कतगन लगाकर उसे बगावत का नाम दे दिया जाता है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक आम शहरी उठता है और वो मुकदमात दर्ज कर लेता है और जब अदालत में केस जाता है तो वो ये कहता है कि जनाब मैं टेलीविज़न के सामने बैठा हुआ था तो फ़लाँ शख्स ने ये बात कही और ये इदारों पर हमला है, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। इस बात को यानी आज़ादी इजहार को पाकिस्तान की अदालत ने, हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और अब ये जो सियासी मकासद के लिए इस कानून को किसी सूरत भी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।